बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज जो अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम अपने चेयरमैन जनाब मोहतरम अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब का पैगाम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वबा से महफूज रखने के लिए अल्लाह से दुआ करें, इबादतों में इजाफ़ा करें, खुदा से इस्तग़फ़ार करें। दुआ करना और खुदा से बातें करने के मुतरादिफ है। इंसान मुश्किल में है तो अपने खालिक से ही रुजू करेगा, क्योंकि वो ही निजात देने वाला है। लॉकडाउन की वजह से रोज़ाना की उजरत पर काम करने वालों को मुश्किलात का सामना है। अपने इर्द गिर्द में मौजूद ऐसे लोगों का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें। कोरोना से बचने के लिए हुकूमती तजावीज़ और अहकामात पर अमल करें। समाजी फासला रखें। हमसे मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखें। हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखें तो मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। अल्लाह हम सब पर रहम करे, अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी अच्छा जी, इसके बाद में जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान में कोरोना वायरस का मामला थोड़ा बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ जो शहादतों की तादाद 135 से करीब पहुँच गई है, जो काफ़ी बड़ी तादाद है। और हमें ख़तरा है कि ये जो इटली में हुआ है, वो इटली में टर्मिनल था जो वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट का, और पाकिस्तान में शुरुआत थी एक आर्टरी की। पाकिस्तान में चाइना की 6 आर्टरी हैं जो कि वन बेल्ट वन रोड की, और उसके ऊपर हम कल प्रोग्राम जो है कल करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, बहुत मजबूत प्रोग्राम होगा, और जो बहुत शहादतों के साथ में और बहुत से जो है सबूतों के साथ में हम पेश करेंगे। तो वो कल आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है कि हमें जो जितना भी एहतियात करने की जो लाजिम है वो हम ज़रूर करें। खुर्शीद नदीम साहब हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन हैं, बहुत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सीनियर कॉलम निगार हैं खुर्शीद नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में, और आपको आज शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला। फरमाइए कि जो अमूमी तसरा, एक तो अमूमी तसरा कर दें जो कोरोना वायरस के सिलसिले में आपके जहन में हो, और जो एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में हो, या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो फरमाइए। पहले बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है सारी दुनिया में, ये तो मालूम है कि इस मर्ज से बचाव की कोई सूरत नहीं है। अलबत्ता आप इब्तिदा में मर्ज के लगने से पहले एहतियात करें ताकि इससे महफूज रहें। और उसकी एक ही शक्ल है जो सारी दुनिया बता रही है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आप फासला रखें, और इसलिए इसकी हर वो शक्ल जो अमलन मुमकिन है हमें अख्तियार करनी चाहिए समाज के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए। और जहाँ नागुज़ीर ना हो वहाँ मेल मिलाप, मखलूत मजालिस और इसकी जो एहतमाम नहीं करना चाहिए और उससे गुरेज करना चाहिए। ये एक मालूम चीज़ है। अलबत्ता चूँकि लोग हमारे यहाँ समाजी सतह पे जो समाजी शऊर का जो लेवल है वो आप जानते हैं इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हुकूमतों को बाज़ औक़ात बिलजब्र फैसले करने पड़ते हैं। मेरे नज़दीक जो लॉकडाउन की पॉलिसी है जो दुनिया भर में अख्तियार की गई है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें, और लोगों को इससे चूँकि वो महज कहने से मना नहीं होते, बाज़ औक़ात रियासत को बिलजब्र बात चीज़ें करना पड़ती हैं, जैसे दुनिया भर में हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को कानून की मदद से अमर वाक़या बनाने की जो ज़रूरत करनी चाहिए, हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। और आप जैसे लोग जो लोगों की शौरी सतह बुलंद करने की मेहनत कर रहे हैं वो अपनी जगह जारी रहे। लेकिन मेरा एहसास ये है कि इसको मैक्सिमाइज़ करें कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को हम एक वाक़या बना दें और लोगों को अब मिलने जुलने के जो मौक़े हैं उनको कम से कम कर सकें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद नदीम साहब। आपके मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया, और जो आपने मशवरा दिया है उस पर ज़रूर लोग बाग अमल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप खुद जानते हैं कि हमारे माशरे के अंदर जो मोहब्बत है अपने मज़हब से और अपने दीन से, उसके इजहार में वो दीवानगी की हद तक जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है जोश के साथ होश की भी ज़रूरत है, आप ये कहना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जी, अब इसके बाद में जनाब मोहतरम जो सदर मोहतरम ने जो ऐलान किया है वो हम पढ़ के सुना देते हैं। उन्होंने कहा है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाद जमात नमाज जुम्मा और तरावी की मशरूत इजाज़त दी जाती है।
کورونا مزید 8 جانیں لے گیا ہے ملک بھر میں 143. اب وہ مشروط جو اجازت ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے ضلعی حکومت مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ ضلعی حکومت سے رابطہ رکھے، مساجد امام بارگاہوں میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ تراویح کرائیں، مساجد اور امام بارگاہوں میں دریاں یا قالین نہیں بچھائے جائیں گے، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی، سڑک فٹ پاتھ پر نماز تراویح پڑھنے سے اجتناب کیا جائے، مساجد کے احاطے میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، نماز سے پہلے اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے، صف بندی کے دوران نمازیوں میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے نشان لگا لیا جائے، ماسک اور دستانے پہن کر آئیں، کسی کے ساتھ بغلگیر نہ ہو، نہ مصافحہ کریں، وضو گھر سے ہی کر کے مسجد میں جایا جائے، مسجد کے فرش کو صاف کرنے کے لیے کلورین کے محلول سے دھویا جائے، مسجد میں چٹائی پر بھی کلورین کے محلول کو چھڑکاؤ کیا جائے، صف میں 2 نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے، مسجد میں 50 سال سے زائد عمر کے افراد، نابالغ بچے اور بیمار افراد کے آنے پر پابندی ہوگی، خلاف ورزی اور وبا کے پھیلاؤ کی صورت میں حکومت کو مداخلت کی اجازت ہوگی. یہ انہوں نے اعلان کیا ہے. جی جی کیس انہوں نے اجازت دے دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر اس کی اجازت نہیں دی جاتی تو ایک بڑا تصادم منتظر تھا اور پاکستان کے اندر ایک بے چینی کی جو کیفیت تھی وہ بڑھ جاتی. دوسری بات یہ بھی ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر کراچی میں خصوصاً کئی لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ جو کاروبار ہیں وہ کر سکیں گے. جیسا کہ ہم نے رات کو کہا تھا کہ ریسٹورنٹ کو کھولیں، کیونکہ اس کے بغیر آدمی جو لوگ بھی بھوکے رہتے تھے ان کو کھانا کھلایا جا سکے. تو انہوں نے ریسٹورنٹ کو اور ساتھ ساتھ میں جو بیکریز کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا کہ 5 بجے تک بند کر دیا جائے. لیکن ریسٹورنٹ کے معاملے میں اس کا وقفہ بڑھایا جائے، کیونکہ جو ریسٹورنٹس ہیں وہ رات میں جو بھوکے افراد آ کے جمع ہوتے ہیں، جو اپنے کام کر کے یا کوئی کام نہ کر کے آتے ہیں، تو ان کو پھر غریب کھانا، ان کو جو عمرہ جو ہیں یا جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کھانا کھلا دیتے ہیں. تو وہ ہوٹل والے اس کا بندوبست کرتے ہیں. تو اس پر بھی کمشنر صاحب غور فرمائیں، ہم تجویز دے رہے ہیں. دوسری بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پولیس کا جو نظام ہے وہ بہت بدترین اس وقت نظام کراچی سے دوچار ہے. خام خواہ کے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں راستے کے اندر، اور خود 10 پولیس کے لوگ جو ہیں ایک جگہ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر، جس میں کچھ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، کچھ نے نہیں پہنے ہوئے، کچھ لوگوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے دستانے نہیں پہنے ہوئے ہیں. ایسے جیسے کہ کورونا جو ہے پولیس والوں کو نہیں لگے گا، لیکن انہوں نے بیریکیڈ لگا دیے ہیں اور جس جگہ پر خام خواہ کا ازدحام کر دیا ہے، جہاں پر جانے کے لیے آپ کو ایک منٹ چاہیے تھا، وہاں پر آپ کو 15 20 منٹ لگ رہے ہیں. میں KPT کے پل سے گزر کے آ رہا ہوں تو اس وقت جو ہے وہاں پر سے گزرنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگتا تھا، اب وہاں سے مجھے 15 منٹ لگے ہیں. خام خواہ کا بیریکیڈ لگا دیا ہے اور اس پر باقی وہاں پر یعنی باتیں کر رہے ہیں. اب اگر ہم IG صاحب کو فون کریں تو وہ مصروف ہوتے ہیں میٹنگوں کے اندر، تو پھر کس سے بات کریں؟ کوئی آدمی سننے کو تیار اس وقت نہیں ہے. تو اس وقت آپ کا یعنی کیا چاہتے ہیں؟ آدمیوں کو، شہریوں کو آپ جو ہے تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں دیکھو جو آپ کا اس کو مجھے دیکھ لیتے ہیں، جو ہماری پولیس ہے، ٹریفک پولیس ہے، وہ شرارتیں کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ میں، کیونکہ ان کے ساتھ میں پہلے انہوں نے بہت سے لوگوں کی ویڈیو بنا کر اور بہت سی ذاتیاں جو پولیس والوں کے ساتھ کرتے تھے، ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ میں، ان کو رسوا کیا. وہ ٹھیک کیا، ہم اس کا ساتھ دیا ہم نے اس کو. لیکن اب یہ کر رہے ہیں کہ جس آدمی نے کہا کہ صاحب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی وہ تو اس کا کہا میں چالان دے دو، یہاں پہ کہنے نہیں چالان آپ بھرنے جاؤ. یہ میں نے آواز خود سنی، پرسوں کی بات ہے، یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جمعرات کی بات ہے. اور وہ بھی ڈیفینس کے علاقے کے اندر، وہاں پر بھی جو ہے ڈیفینس کے علاقے میں بیریکیڈ لگا دیا ہے، جہاں پر مجھے 20 منٹ انتظار کرنا پڑا اور کوئی آدمی پولیس کا افسر جو ہے ٹیلی فون پر اویلیبل نہیں ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ کو کیوں ہمیں انتظار کرنا پڑے اس بات پہ، جب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں تو اس وقت پر وقت کے اوپر. تو آپ کو یہ طریقہ کار آپ کا درست نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں جناب پولیس چیف صاحب. اور یہ طریقہ پہلے بھی جو آپ کو پہلے سے جو آپ کا IG تھا اس نے بھی ایک راستہ بیچ میں بنا دیا تھا، لیکن اس نے رکاوٹ نہیں کی تھی. آپ نے تو رکاوٹ کر ڈالی ہے. ایک پولیس کا ایک چھوٹا سا افسر یہ پوچھتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے، یہ بات پوچھنے کے لیے آپ 10 پولیس والے کیوں نہیں کھڑے کرتے ہیں؟ آپ کو ڈیفینس میں انٹری ہو رہی ہے، لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں اور وہ ایک آدمی اپنے کھڑا کر رکھا ہے اور 50 گاڑیاں ایک لائن میں کھڑی ہیں اور 4 لائنیں، یعنی آپ 200 گاڑیاں کھڑی ہیں لائن پر اور ایک آدمی سوال اس سے کر رہا ہے کہ آپ کو کہاں جانا. جی روکتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد آپ اس کو جانے دیتے ہیں. لیکن اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟
یہ مجمع یہ بھیڑ جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ مجھے بتائیے اس کا کون سا اس میں ایسی راکٹ سائنس ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ٹیلی فون پہ اویلیبل نہیں ہے۔ جی اس پہ نا مزید بات کریں گے پولیس کی بدنظری پہ، لیکن جو اس وبا میں جو صف اول دستہ ہے وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس، جب ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں زین صاحب، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر قیصر سجاد جو رہنما بھی ہیں ڈاکٹرز کے، اور ان کا پی ایم اے کا ایک اور بھی کارنامہ ہے کہ حفاظتی کٹس، بڑا لباس بنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، ان لوگوں کی تجاویز یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نہ کچھ اور سختی کریں، کچھ پابندیاں لگائیں۔ وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب ٹیلی فون لائن۔ السلام علیکم ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب محترم، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے تمام عملے کو میں نے سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ ہم ایسا تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ نہیں ہے کہ جیسے کہ امریکہ کے اندر ہمارے جو ڈاکٹر نے کیا ہے، وہ جو 5 انہوں نے وینٹیلیٹرز کو میں نے سسٹم وضع کیا ہے، تو ان کے یہاں پر باقاعدہ بینڈ کے ساتھ میں ان کے گھر کے باہر پھولوں کے اور ان کو انہوں نے سلوٹ کرنے کے لیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ٹی وی پر آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے حفاظتی لباس بنایا ہے اس پر بھی ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک ضرورت ہے، اور ڈاکٹر چونکہ فرنٹ لائن پہ کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ہتھیار بہت ضروری تھا کہ یہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ، اور ہتھیار جو ہے یہ پی پی ای تھا جو کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے۔ تو چونکہ سرکار سے کافی ڈیمانڈ کرتے رہے ہم، لیکن وہ سرکار کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوکل مینوفیکچرر جو تھے وہ مل گئے ہمیں، اور اس وقت جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ کام شروع کیا ہے۔ کافی لوگ ہیں جو کہ اب یہ بنا رہے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے، اور بہت سستے داموں میں بنا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم خود یہ کام کرتے ہیں، جتنی ہماری سکت ہے، جتنا ہمارے پاس فنڈ ہے، اس کے حساب سے ہم اس میں اپنے ڈاکٹروں کو یہ پرووائڈ کریں تاکہ ڈاکٹرز جو ہے گھر نہ بیٹھے اور عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ ہمارا یہی کام ہے اور ہمارا یہی فرض ہے۔ ڈاکٹر سجاد صاحب، آپ اس پہ پیسے کی فکر نہ کریں، آپ کو جو بھی ضرورت ہوگی، جو ہم مدد کر سکتے ہیں، ہم ہر وقت حاضر ہیں، اور کسی صورت میں بھی ہم آپ کو کمزور نہیں دیکھیں گے، کسی صورت میں ہم آپ کو مجبور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو لاک ڈاؤن کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے باتیں ہوئی ہیں، آپ نے مطالبہ کیا ہے، اس پر بھی تفصیل فرما دیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، آج صبح ہماری مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے جو پرابلمز ہیں وہ بھی بتائی ہے ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ان سے ذکر کیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اگر جو سب سے پہلے مارچ میں کیا گیا تھا، اگر اس کو ہم بہتر طریقے سے کرتے تو شاید ہمیں ایک اور لاک ڈاؤن کرنا پڑتا، اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن چونکہ وہ لاک ڈاؤن اتنا افیکٹو نہیں ہوا، تو جس کی وجہ سے ہمیں دوسرا اور اب ہم تیسرے فیز میں آ گئے ہیں، اور ہمیں لگتا ایسا ہے کہ شاید ہمیں لاک ڈاؤن کی ایک سیریز چلانی پڑے گی، اور اس میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اگر پریشانی اٹھا لیں سختی سے لاک ڈاؤن کو کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور آئیڈیا صرف یہی ہے کہ اس بیماری کو کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ اس بیماری کا کوئی علاج تو ممکن ہے ہی نہیں، لیکن جتنا ہم اس کے پھیلاؤ کو روک لیں، کم سے کم لوگ جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوں، اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری بات، ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کے ابھی تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اگر جتنی زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کے لیے آپ کوشش کریں، زیادہ کٹس آ جائیں آپ کے پاس، تو بہت سارے لوگوں کو آپ یہ ٹیسٹ کر کے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے یہاں سندھ میں خاص کر کتنے لوگ کورونا کے میں مبتلا ہیں، اور کتنے لوگ کورونا ہو بھی چکا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ ان کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو گئی ہیں۔ تو یہ ذرا سا چیزیں ایسی تھی جس پہ ہم نے کہا۔ دوسرا، ہم نے ڈاکٹروں کی ٹریننگ کی بھی بات کی ہم نے، کہ ڈاکٹر جو جنرل پریکٹیشنر ہے، جو فزیشین ہیں ہمارے جی پیز، وہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ ان کو سندھ گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو اپنے ساتھ ملا کر ان سے بہت سارا کام کر سکتے ہیں، اور ان کو اس سلسلے میں ٹریننگ دینے کے لیے پی ایم اے جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ قیصر سجاد صاحب آپ کے مشکور ہیں، اور آپ دعا گو ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کامیاب ہوں اور ہم اس کو شکست دے سکیں اور اپنے لوگوں کی جانیں بچا سکیں۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ ویسے بھی آپ لوگ مسیحا کہلاتے ہیں،
جو بہت بڑی بات ہے، اور آپ کے ہم سارے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ دن رات شب و روز خدمت کر رہے ہیں اپنے قوم کی. اللہ اس کی جزا دے آپ کو. جی بہت بہت شکریہ آپ کو. جی اچھا جی ایک اور بات ہم کر لیں کہ اس میں پاک بحریہ کی بھی ایک منظم اور شفاف امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. جی تو جو پاک بحریہ کے جانب سے ہزارے خاندان کو ضروریات زندگی متعلقہ افراد کو کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے، اور علاوہ سندھ کے علاوہ پنجاب میں بھی وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں. بذریعہ جہاز کراچی کی بندرگاہ سے گوادر پورٹ کی سامان کی ترسیل کی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے گوادر میں ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے صاحب، وہ وہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ دکانوں کا ٹائمنگ مقرر کر دی ہے کہ فلانے وقت میں فلانی دکان کھلے گی، فلانے وقت میں فلانی دکان کھلے گی. تو اس طرح سے انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کیا ہے. اس سب کا کاروبار بھی چل گیا، ضرورت بھی پوری ہوگی لوگوں کی. اب چھوٹا شہر ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا شہر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ٹائم مینجمنٹ کر لیں. لیکن وہاں مینج کرنا آسان ہے، کراچی میں ذرا یہ مشکل ہو جائے گا. ذہن کر سکتے ہیں آپ. دیکھیے نا جیسے کہ اب آپ یہ کیا مسئلہ تھا، یہ ریسٹورینٹ اب کھولنے پڑے نا اگر آپ کو. کچھ احتیاط کی بات ہو رہی تھی نا، کوئی ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر صاحب کے ہمارے پاس کلپس ہیں تو وہ ہم دکھاتے ہیں. ڈاکٹر جو نیو یارک کے، جی نیو یارک کے ڈاکٹر کی ایک کافی بڑی تعداد نے پاکستان کے لوگوں کو، جو پاکستانی نژاد ہیں ان میں کم سے کم 8 یا 9 ہیں جنہوں نے آپ کو پاکستانیوں کے لیے خاص طور سے ایک ویڈیو کلپ بنائی ہے جو آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، آپ کے لیے ہدایت نامہ ہے. آپ ضرور اس کو سن لیجئے. اس میں کچھ الفاظ انگریزی میں، جو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. وہی بات جو دوسرا ڈاکٹر اردو میں کہہ رہا ہے، ایک آدمی نے انگریزی میں کہہ دیا ہے، لیکن آپ اسے سن لیجئے. جی اسی کلپ کے ساتھ ہم بریک پہ چلے جائیں گے، اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. ڈاکٹر سید طارق ابراہیم میرا نام ہے. میں نیو جرسی میں پریکٹس کرتا ہوں، پرائمری کیئر فزیشین ہوں، اور میرے بہت سارے پیشنٹ کووڈ-19 کے مریض ہیں. یہاں امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہیں. تقریباً 2000 کے قریب روزانہ اموات ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر، جس میں سے موسٹلی ڈیتھ جو ہیں وہ نیو یارک اور نیو جرسی کا ایریا ہے. اور یہی وہ ایریا ہے کہ جہاں میں اور میرے بہت سارے فزیشین دوست کام کر رہے ہیں. میرے بہت سارے کولیگس اس وقت کووڈ-19 کا شکار ہیں، اور یہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 2/3 آف دا فزیشین اینڈ نرسز جو کہ نیو یارک اسٹیٹ نیو جرسی میں کام کر رہے ہیں، یہ سب انفیکٹڈ ہیں. تو خدا را آپ اس کو بہت سیریس. ڈاکٹر یاسمین نازلی ہے. آئی ایم اے پریکٹسنگ گائنیکالوجسٹ ان the state of New Jersey. I just wanted to let everyone know that I got exposed with COVID-19 as well as a lot of our other colleagues, and just wanted to make sure that you have to have strict isolation once you get exposed. اور اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں، ہاتھ واش کرنے کو مینٹین رکھیں. میرا نام ڈاکٹر جاوید سلیمان ہے. میں ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن اینڈ کارڈیالوجی. زندگی میں نے کبھی ایسی بیماری دیکھا نہیں ہے. یہ ایک خوفناک ترین بیماری ہے، اور 80-85% لوگ جن کو ہوتا ہے ان کو تو مائلڈ سمٹم ہوتا ہے، مگر جن 15% لوگوں کو یہ سیویئر سمٹم ہوتا ہے، دے ڈونٹ ڈو ویل. مینی آف دیم، ان کو پھر وینٹیلیٹر کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور دوسرے اور ہارٹ اور لنگس کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں سے بیشتر جو ہے وہ سروائیو بھی نہیں کر پاتے. اب تک اس کا کوئی ڈیفینیٹ علاج نہیں ہے. جو علاج اس وقت ہم کر رہے ہیں، جو دوائیں دے رہے ہیں، وہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ امید ہے کہ یہ دوائیں کام کر جائے مریض پہ، کیونکہ کچھ لوگوں کو کچھ شہروں میں اس نے بینیفٹ دیا ہے. بڑا اسکیچی قسم کا ڈیٹا ہے. تو بات کیا بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ سپورٹیو کیئر اور پریونشن کے لیے جو ہے، یعنی بچیں آپ اس سے. وہ یہ بیماری آپ کو لگے ہی نہ، اس کے لیے آپ کو گھر میں رہنا پڑے گا. اگر آپ وہ دیکھ لیں جو میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 3 ہفتوں سے، جو میں نے فیس کیا ہے فرنٹ لائن پہ اس بیماری سے لڑتے ہوئے، اور جو جتنا خوفزدہ میں اس بیماری سے ہوں اور جتنا تھک گیا ہوں اس سے لڑتے لڑتے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیے گا. میرا نام ڈاکٹر محمود عالم ہے. میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، اور کرونا وائرس سے متاثر بے شمار مریض جو نیو یارک نیو جرسی میں سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے، ان کی خدمت کرنے اور ان کو بہتر بنانے میں شانہ بشانہ دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے.
اور یہاں پر ڈاکٹروں کی بھی بڑی تعداد اور نرسوں کی اور دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی افیکٹ ہوئی ہے اس سے. تو یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے. اس وقت امریکہ کے اندر 10,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جو کہ دنیا میں اب نمبر 1 پہ ہے اموات کے اعتبار سے. مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ وہاں پر 80 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 5,000 سے زیادہ کیس ہوئے ہیں. اتنے بڑے ملک کے اندر یہ تعداد گو کہ کم نظر آتی ہے، لیکن ایک فکر کی بات یہ ہے کہ جو ایکسپیرینس ہم نے یہاں پہ کیا ہے امریکہ میں، کہ یہاں پہ ہم نے حکومت نے اور ایون ہیلتھ کیئر پروفیشنلز نے اس کو ابتداً بہت لائٹلی لیا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جس طرح سے یہ وائرس بڑا ہے اور پھیلتا چلا گیا ہے، اور اب پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. میرا نام ڈاکٹر صباحت محمود ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اسٹونی بروک یونیورسٹی ہاسپٹل کی. میں 2-3 ہفتے سے کورونا یونٹ کور کر رہی تھی. میرا یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے، التماس ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں. یہ بہت تیزی سے پھیلنے والی وائرس ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کھانسی ہے، زکام ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹر شاہد وسیم فاروقی ہے. میری نیو جرسی شیوزبرگ میں پریکٹس ہے انٹرنل میڈیسن کی. میں اپنے آفس میں 10 مریضوں میں سے 8 مریض کے ٹیسٹ پازیٹیو پا رہا ہوں. یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت شدت سے پھیلنے والی بیماری ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں. ہمیں ہمارے دین میں بھی حکم ہے کہ اپنی صحت کا اور دوسروں کی صحت کی ذمہ داری ہماری ہے. کسی کو اگر ہم نے نقصان پہنچایا اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے تو ہم اس کی ذمہ دار ہیں بیماری کے. ملک میں امریکہ میں اس وقت بہت بری طرح سے بیماری پھیلی ہوئی ہے. ہمارے اسپتال بھر رہے ہیں اور ہر مریض کی ہمارے پاس پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں، اور اس کا کسی کو نہیں پتا کہ کس کو لگ سکتی ہے. یہ بیماری ابھی جانے والی نہیں ہے اور یہ پھیلے گی، اور یہ اس بری طرح سے پھیل رہی ہے کہ کسی کا نہیں پتہ چل رہا کہ کون پازیٹیو ہے اور کون نہیں. صرف ایک طریقہ ہے، گھروں میں رہیں، فاصلہ قائم کریں، دوسروں سے آپ جو معاشرتی جس کو کہا جاتا ہے فاصلہ جس کو کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس انگریزی میں، آپ آپس میں ایک دوسرے سے نہ ملیں. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب، گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کا کچھ مسئلہ ہے کراچی میں جو رہتے ہیں. گلگت بلتستان کے ہمارے بہت پیارے بچے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی 1,000 کی تعداد میں ہیں، تو ان کو پھر لے جانے کا مسئلہ ہے. وہاں کی جو حکومت ہے گلگت بلتستان کی، انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ ان کی وہ سہولت فراہم کریں تاکہ وہ گلگت بلتستان پہنچ جائیں. اب 2 طریقے ہیں، کیا تو ان کے لیے ATR چلایا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے بسیں چلائی جائیں جی، جو اسپیشلی وہاں سے چلیں، یہاں سے چلیں اور وہ وہاں ان کو پہنچا دیں. تو دونوں طریقے استعمال کریں میرے خیال میں. اور اجازت ان کو چاہیے سندھ گورنمنٹ کی اجازت چاہیے، اور ان کو دے دینی چاہیے سندھ گورنمنٹ کو. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب ایک اور کام بھی ہوا ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، وزیر تعمیرات ہیں گلگت بلتستان کے، لیکن وزارت سے استعفیٰ دے دیا انہوں نے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ جان لیں، اور یہ اسٹوڈنٹس کا جو مسئلہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. یہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. اور ہمیں یاد ہے کہ آپ سے جو ملاقات جب ہم آئے تھے 2017 میں، تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور پروگرام بھی ہوا تھا. تو پھر یہ ہمیں یاد آیا کہ آپ کو زحمت دینی چاہیے. تو اب کیا ایک تو وجہ یہ بتائیے کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا ہے؟ استعفیٰ کی بات وجہ یہ ہوئی کہ جیسے کہ پورے ملک میں آج کل لاک ڈاؤن ہے، تو 14 اپریل تک ہمارے یہاں گلگت بلتستان میں بھی لاک ڈاؤن تھا. اور اس سلسلے میں جب ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی 11 اپریل کو، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے کرنے کے لیے کہ اس کو ہم نے نرم کرنا ہے یا اس کو مزید سخت کرنا ہے یا ایز اٹ از کنٹینیو رکھنا ہے. تو اس کمیٹی میں 6 منسٹرز تھے اور کوئی 10 کے قریب سیکرٹریز تھے.
اور میں اس کا چیئرمین، مجھے اس کا چیئرمین بنایا تھا. تو ہمیں سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ آپ 13 تاریخ کو فیصلہ کریں کہ ہم نے 14 کے بعد کنٹینیو رکھنا ہے یا اس کو کیا کرنا ہے. تو 13 تاریخ کو ہم نے میٹنگ کی اور اس میں یونینیمسلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم اس کو ریلیکس کریں گے لاک ڈاؤن کو. اور پھر ہم نے کہا کہ اس کو ہم اناؤنس کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ نہیں کریں کیونکہ ہم نے SOPs بنانے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، کیونکہ مارکیٹس بھی کھولنے ہیں، آپ نے آفس دفاتر بھی کھولنے ہیں، اور یہ جو کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کرنا ہے اس کے لیے ہم کوئی پروسیجر بنائیں گے کہ وہاں پہ کس طرح کام ہوگا. تو میں نے ان کو 2 دن کا ٹائم دے دیا اور اس میں ہمارا جو کوآرڈینیٹر تھا وہ ہوم سیکرٹری تھا. اور 15 تاریخ کو پھر ہماری دوبارہ میٹنگ ہو گئی اور اس میں انہوں نے سارے SOPs بنا کے تیار کر کے لائے. اس میں جیسے انہوں نے کہا تھا ہم نے ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا کیونکہ سیکرٹریز نے بیٹھ کے یہ سارے SOPs بنائے تھے. اور ہمیں وزیر اعلیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ میٹنگ کے بعد شام کو جا کے پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کریں یہ جو آپ نے پروسیجر اور SOPs بنائے ہیں اس کو پبلک کر دیں. تو ہم جب اٹھ گئے سارا کچھ تیار کر کے تو مجھے ہوم سیکرٹری نے کہا کہ آپ ابھی اناؤنس نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکے؟ اس نے کہا نہیں ابھی ایک اور فورم میں لے جانا ہے وہاں ڈیسائیڈ. میں نے کہا دیکھو ہم گورنمنٹ ہیں، گلگت بلتستان جیسے دوسرے صوبوں میں ہے، جیسے سندھ میں ہے، KPK میں ہے، اسی طرح وہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے اور کیبنٹ جو ہے ڈیسیجن لے کے وہی اناؤنس کرتے ہیں منسٹر. تو ہم کسی اور فورم میں ہمیں کیوں جانا چاہے؟ اس کے ساتھ میری تلخی ہو گئی اور کافی وہاں پہ بدمزگی ہو گئی. وہ فورم کون سا تھا جو آپ سے بھی باؤ ہے؟ نہیں وہ فورم انہوں نے کہا کہ اس کو اپیکس کمیٹی میں لے جانا. میں نے کہا اپیکس کمیٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے بعد مجھے باہر نکل کے ہمارے ایک ساتھی نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے آ کے کنوے کیا کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں، اس کو پبلک کر دیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم گئے وہاں سے بہرحال سیکرٹری کے ساتھ ہماری جو جھگڑا ہوا تھا وہ بھی رفع دفع ہو گیا. پھر ہم نے جا کے پریس کانفرنس کیا اور اس میں سارے جو بھی ہم نے پروسیجرز وغیرہ بنائے تھے وہ سارے ہم نے پبلک کر دیے. اگلے دن اخباروں میں سارا چھپ گیا. لیکن رات 12 بجے ان لوگوں نے یہاں کی جو بیوروکریسی ہے اس نے ایک پریس ریلیز جاری کیا کہ یہ جو منسٹرز نے اناؤنسمنٹ کیا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ نل اینڈ وائڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کے بارے میں دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا. تو صبح جب باہر آیا اپنے دفتر میں آیا تو لوگوں نے بڑے ہمارے اوپر اعتراضات کیے کہ آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ فیصلے کرتے ہیں اور رات کو بیوروکریسی جو ہے اس کو چینج کرتی ہے، آپ کے فیصلوں کو مسترد کرتی ہے. تو ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی ایمبیرسمنٹ کی بات تھی کہ اتنی پاورفل کمیٹی جو کیبنٹ نے بنائی ہے اور وہ اس نے جب ڈیسائیڈ کیا ہے پھر وزیر اعلیٰ کی اجازت سے ہم نے اناؤنس کیا ہے، اس کو پبلک کیا ہے، تو رات کو بیوروکریسی اس کو چینج کرے اور نیا آرڈر جاری کرے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم اپنی مرضی سے کریں گے. اور پھر صبح جب یہاں مارکیٹ کھلنے لگی تو انتظامیہ نے ان کو ڈنڈے مار کر دکانیں بند کروائی، کئی لوگوں کو اریسٹ کیا. تو ظاہر ہے اس سے پھر ہمیں بڑا دکھ ہوا اور میں نے جو ہے نا جا کے پریس کانفرنس کر کے، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے بارے میں ڈیسیجن لے سکتا ہوں، لیکن میں ابھی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کسی اور کے بارے میں کہوں کہ اس کو نوکری سے نکالو، سسپینڈ، کیونکہ یہ ہوتا نہیں ہے. یہاں پہ بیوروکریسی بڑی پاورفل ہے.
गिलगित नहीं, आप ये करें ना कि वज़ीर आला से कहें कि ये जो होम सेक्रेटरी है जिसने फैसला किया है इसको पर्सनल नॉन ग्रेटा करार देकर इसको सूबे से निकाल दे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें बता दी, शुरू से क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बता के उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैं क्योंकि मैं फील करता था कि ये हमारी जो मुंतखब असम्बली है, मुंतखब नुमाइंदों की जो गवर्नमेंट है, इसकी तौहीन है, एक तरह से हमारी इंसल्ट हुई है, तज़हीक हुई है, और अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया है उसकी इंसल्ट हुई है कि एक ब्यूरोक्रेसी जो है उसको एक्सेप्ट ना करे और हमारे ऊपर वो अपना ऑर्डर चलाए। तो इसलिए मैंने एहतिजाज के तौर पर इस्तीफ़ा दिया है, रिज़ाइन दिया है अपनी कैबिनेट से, क्योंकि मैं वज़ीर तामीरात था और मैं उस कमेटी का चेयरमैन भी था। दोनों उसमें से मैंने रिज़ाइन करके लिख के वज़ीर आला को भेज दिया है। ये बात हुई है। अभी अच्छा, आप बताइए बच्चों का मामला कैसे हल करेंगे? इस बारे में मैं जो मुझे पिछली जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो बात हुई थी, इतना मुझे पता है कि वज़ीर आला ने सिंध के जो आपके वहाँ के सीएम हैं मुराद अली शाह, उनसे बात की थी इन स्टूडेंट्स के बारे में। कोई 2500 स्टूडेंट हैं। बात ये थी कि उनको वहाँ से कोरोना टेस्ट करके घर ले आना था। हमारे पास इतनी ज़्यादा यहाँ पे टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है इस वक्त, तो इसलिए अब वो दरमियान में कुछ गलतफहमी पैदा हो गई थी, लेकिन बाद में वो दूर हो गई है। और वज़ीर आला के मुताबिक उनको अभी वहाँ से टेस्ट करके, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने उनको एक्सेप्ट किया है कि उनका हम फ्री टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, पे नहीं कर सकते हैं और हमारे लिए भी यहाँ से मुमकिन नहीं था। चलिए, तो ठीक हो गया। तो मतलब है कि मामला मसालत से मामला निमट रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और मैं यही कहूँगा कि आपको वज़ीर आला को आपको चाहिए कि वो थोड़ा सा आपकी हिमायत में खड़ा हो और एक पोजीशन ले और किसी एक ब्यूरोक्रेट को खामखा निकाल दे वहाँ से, पर्सनल नॉन ग्रेटा करार कर देकर। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के ब्यूरोक्रेट ज़रा ताकतवर होते हैं। भाई कोई ताकतवर नहीं होता है, आदमी ताकतवर होता है, जो आदमी में ताकत होती है वो ताकतवर होता है, जो काम करना जानते हैं। हाँ जी, चलिए साहब। तो अच्छा, ये मसला तो हल हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा जी। अच्छा, लेकिन कुछ और आपको याद है कि वो जो एक जाम शोरो मलाखड़ा जो पावर प्लांट है, जी हाँ, बड़ा वहाँ का भी एक इशू आया था कि वहाँ के लोग केपीके के चूँकि मजदूर थे वो केपीके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो भी मसला हल नहीं हो पाया था क्योंकि वो लॉकडाउन है, तो कैसे जाने दिया जाए। हाँ, तो अब ये मसाइल तो अभी भी आएंगे। मतलब है कि वो जाते हैं, वो किसी उसमें जा रहे होते हैं तो पकड़ लेते हैं वो लोग, बहुत से लोग, क्योंकि अब ये बात ये है कि लोग बाग यहाँ से निकलना चाहते हैं जी, वो बहुत से उसमें बंद डब्बे करा लिए हैं जी, बसों को, यानी बसों को नहीं, ट्रक्स को जी, उसमें बैठ के चले जाते हैं, उसमें से फिर 100 के तादाद में आदमी निकलते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। वही कह रहा हूँ ना कि वो, तो इस तरह से अगर वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, अपने मुल्क का मराद ये है कि अपने जो है सूबे जाना चाहते हैं तो जाने दें, मुल्क को उस मुल्क का इस्तेमाल करते हैं वो, तो अपने इलाके में उसका मतलब ये होता है कि अपने इलाके में जाना चाहते हैं तो जाना चाहते हैं, जाने दें उनको। तो लेकिन वो अपने जब वो जाएँ तो अपने सूबे में जब वो दाखिल हों जी, तो वो लोग अपना उनका टेस्ट कर लें। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाएँ कश्मीर पे। अच्छा जी, वहाँ पर जुल्म सितम बहुत ज़्यादा हो गया है। दो बातें हमारे पास हैं, एक तो सबा नकवी साहबा का, जो कि वहाँ की कराची, वहाँ की दिल्ली बेस जो है एक खातून सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, मोदी की हुकूमत इंतहाई तासुब का मुज़ाहरा कर रही है, सब्ज़ी फरोशों के साथ में तासुब किया जा रहा है, मुसलमानों को सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करने से रोका जा रहा है, हिंदुओं के इलाकों में जाने से रोका जा रहा है, छोटे ताजर ख्वांचे लगाने वाले परेशान हैं, मोदी का हदफ जो है मुसलमान है। उन्होंने ये तक कहा है कि जब वो गुजरात के अंदर, जब ये वबा फैली है तो गुजरात के अंदर वो सेग्रीगेशन कर दिया कि मुसलमान एक तरफ कर दिए जी और हिंदू एक तरफ कर दिए। एक वाक़या अजीब हुआ है राजपूताना के अंदर कि एक औरत जो थी मुसलमान थी, जिसके जजगी होनी थी, कोई हस्पताल उसने नहीं लिया और आखिर में वो बच्चा जो है उसमें गाड़ी में या रक्शे के अंदर हुआ और फिर वो मर गया बेचारा बच्चा जी। तो चाहे अब मकबूजा कश्मीर में रहते हों या दिल्ली में रहाइश पजीर हों, मोदी का तासुब और ऐसे गुंडे गुर्दी मुसलमानों का शिकार हो रहे हैं। एक तो ये बात उन्होंने कही है। दो क्लिप है, एक इनका आपने बता ही दिया
तो इनकी क्लिप चलाते हैं और इसके बाद अरुंधति राय की, दोनों क्लिप एक साथ चलाते हैं, फिर आप बताइएगा कि अरुंधति साहब क्या कह रही थी। जी जी नाज़रीन देखें। Hello people, this is Sabah Naqvi, a Delhi-based journalist. Over the last few days, we have seen very, very troubling accounts of vegetable vendors of a particular community not being allowed to sell their wares in parts of India. A daily newspaper today has a story how in Gujarat patients were separated in a COVID ward on the basis of their religion. Now, I just want to make one comment to all of you. Does anyone know which is the pharmaceutical company which is going to develop drugs to tackle COVID? Do you out there know what the name of that company is? One of the big companies is a company called Cipla. Do you know who the owner of that company is? None of you do, right? The name is Yusuf Khwaja Hamid. He's a scientist, a businessman, and that company is going to develop. Do you know there's another big pharmaceutical company in India? It's called Wockhardt. Look it up, who the owner of Wockhardt is. I mean, I'll give you a challenge, the haters out there. Do you know who has made one of the largest donations to fight COVID? Look up who is Azim Premji. What is Wipro? Since all of you out there are so full of hate, you may know who Shah Rukh Khan is. Of course you know who Shah Rukh Khan is. He's one of India's biggest stars. 50,000 protection kits are going to be organized by Shah Rukh Khan's trust foundation. They're feeding people. But yet, you want to attack Muslims day in and day out. You want to abuse them. You want A.R. Rahman to disappear from India. You want Javed Akhtar to stop writing those lyrics. What do you want? Should the Taj Mahal evaporate? Should we all just go? Think about it. Honestly, the situation is approaching genocidal, because the government's agenda has been this. I mean, since this government came, Muslims have been lynched, Muslims have been hunted down, but now the stigmatization with this illness has left, government policy. It's on the street now. You can hear it everywhere, and it comes with the threat of extreme violence. जी बेटे साहब, तो अब अरुंधति राय साहबा का ये मैंने उनकी तो बता दी है। वो अरुंधति राय ये कह रही हैं कि हकीकत ये है कि भारतीय हुकूमत के एजेंडे के तहत मुसलमानों की नस्लकुशी कर रही है। मोदी हुकूमत की पॉलिसी है कि मुसलमानों को मुस्लिम ठहराकर मारा जाए। इन पर झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ाम आयद करके रियासत उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जिसका नतारा सड़कों और गलियों में देखा जा रहा है। इसके साथ आप मुसलमानों के खिलाफ धमकी अमेज़ आवाज़ों को भी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नाज़ियों ने किया था। इस वक्त जो वहाँ पर जो वबा फैली हुई थी, उस वबा का हवाला देकर वो यहूदियों को मारा था, और ये मुसलमानों को ये कोरोना का इल्ज़ाम देकर और वो उनको मारना चाहती है, और वो एक किस्म का बहुत बड़ा अलमिया जन्म देने जा रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है। जी, तो अब देखें, वो लॉकडाउन जो दुनिया सह रही है वो कोई तकरीबन 2 माह 3 माह से भाई मुसलमानों और मकबूजा कश्मीर के लोग 258 दिन हो गए। हाँ, तो वो 258 जब तक ये नहीं खुलेगा उस वक्त तक कोरोना वायरस भी नहीं खुलेगा। कोरोना वायरस बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं जो होंगे वो अमेरिका के लोग मुतासिर हो गए हैं। वो एक वीडियो हम कल दिखाएंगे, जो एक अफ्रीकी सदर जो है वो अपने लोगों से कह रहा है कि ये सज़ा है, पनिशमेंट है अल्लाह की तरफ से अमेरिका को, और ये अमेरिका की सज़ा आ गई है, तो जो अमेरिका को जो पकड़ के रखेगी। जी, लेकिन हमारा भी तो कुछ काम था ना, फ़र्ज़ था मकबूजा कश्मीर के। हमारा फ़र्ज़ ये था कि उस पर हमने काम नहीं किया, तो उसकी सज़ा भी हमें मिलेगी। आप देखें कि अल्लाह अगर माफ़ कर दे तो उसकी मेहरबानी है, वरना तो ये सज़ा का कि हम सज़ावार हो चुके हैं, इस लिहाज से कि जो हुक्म है उस हुक्म की हमने तामील नहीं की है। हुक्म ये है कि जब जहाँ कहीं जुल्म हो रहा हो आप उनकी मदद को पहुँचें। 4 नौजवान शहीद कर दिए गए। 4 नौजवान क्या? अच्छा, ये रोज़ाना की पे ये इस तरह की जी एवरेज है ये। तो लेकिन किसी दुनिया की तरफ से कोई खामोशी है और हमारी तरफ से भी कोई हमारी इक़दाम नहीं है। दुनिया की बात ही नहीं है ये। जब आप ही नहीं उठाएंगे तो दुनिया क्यों उठाएगी? ये तो आपका मामला है ना।
اور آپ کا ہماری معاملہ شہرہ ہے. کیا؟ اور آپ کوئی مسلمان ملک جو ہے, آپ یہ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر اسرار احمد نے کہہ دیا کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ کوئی ملک سوائے پاکستان میں بھی چھوٹا موٹے آواز اٹھے گی, جو کچھ ایران اٹھا لے گا, کچھ ترکی اٹھا لے گا, دنیا کا کوئی مسلمان آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. اگر جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا ہندوستان کے اندر, یہ کشمیریوں کے ساتھ, تو وہ درست ثابت ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے اسرار صاحب کی اگر ویڈیو ہوگی تو ہم چلا دیں گے کل, اگر آپ ناظرین کرام کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے کھڑا نہیں ہوگا آپ کی حمایت کے اندر, جو ہے اس کی ان لوگوں کے مظلوموں کی حمایت کے اندر. خدا کرے کہ وہ بیداری آئے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جی. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.